सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बाप 3। पहला तासुर, पहला तारुफ। दश्त तलब भी क्या कोई शहर तिलिस्म है। जवाहरात का अंदाज़ा हमेशा की तरह दुरुस्त था। नौशहरवा दोस्तों की तरफ नहीं गया था, वो उस पुररौनक मार्केट में गया था जहाँ रात में भी दिन का समा था। जोनीटो कंटेनर्स आजकल लूटे जा रहे थे। उनका सामान यहाँ कौड़ियों के भाव बिक रहा था। पठान और मकामी दुकानदार इस बात से कतन बेनियास कि वो जो बेच रहे हैं वो बेहद कीमती ब्रांडेड अशिया है। बहुत मज़े से भावताओं में मसरूफ़ थे। नौशेरवा ने कार कहीं दूर खड़ी की थी और अब वो जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। साथ साथ उसकी मतलाशी निगाहें आसपास चेहरों को खोज रही थी। इसी तलाश में वो आगे चलता गया। काफ़ी देर बाद ड्राई फ्रूट की एक सामने से खुली दुकान के सामने वो रुका। चंद सानिये पुतलियाँ सुकेड़ कर दुकानदार को देखता रहा जो साफ़ी से अशिया छाड़ रहा था, और फिर आगे आया। जी साहब, ताज़ा ड्राई फ्रूट है। दुकानदार उसको देखकर कपड़ा रखता जल्दी जल्दी अपनी अशिया की खसूसियात गिनवाने लगा। नौशेरवा ने पहले 2 फ़िक्रे तो बेजारी से सुन लिए, फिर बात काट कर बोला, 40 ग्राम चाहिए। बस, मगर कौन सा? तुम्हें पता है मुझे क्या चीज़ 40 ग्राम चाहिए। उसकी आंखों में देखकर दुरुस्ती से बोला तो दुकानदार के अल्फाज हलक में अटक गए। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर रंगत मुतगय्यर होती गई। साहब, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसे काम नहीं करता। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, माल दो तो मैं जाऊँ, वो बिगड़े तासुरात से बोला। साहब, मैंने बताया ना, मैं देख भाई, मेरी एक जेब में पिस्तौल है और दूसरी में बटुआ। मैं तुझे कौन सी जेब दिखाऊँ जो तू मेरी बात सुनेगा। कहते साथ उसने शर्ट का किनारा तिरछा किया और पहली जेब में अड़सा पिस्तौल ज़रा सा झलका। दुकानदार ने हाथ उठाकर सरसबात मिलाया। गुलाबी वाले कायदे आज़म चलेंगे, अंदर आओ और बताओ कौन सा चाहिए। नौशेरवा इस्तेज़ाइया मुस्कुराया और उसके पीछे अंदर चला गया। जिस वक्त वो घर वापस आया, हाशिम लाउंज में नीम दराज था। यूं के पाँव मेज़ पे रखे थे और सोनिया उसके सीने पर सर रखे तिरछी लेटी हाथ में आईपैड पकड़े गेम खेल रही थी। वो एक हाथ से सोनिया के नम सिया बाल सहलाता, दूसरे में पकड़े मग से घूंट भरते टीवी देख रहा था। बाबा, मेरा गेम देखे ना, वो खफा खफा सी बोली। हाशिम ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली। इतनी देर से तो इन लंबी नाकों वाले परिंदों को देख रहा हूँ, अब तो मुझे इनकी शक्ल भी याद हो गई है। मुस्कुराहट दबा कर कहता वो फिर से टीवी देखने लगा। आपको मेरा कोई गेम समझ में नहीं आता, वो मुसलसल स्क्रीन पे उंगलियां चलाती कह रही थी। मैं इस तरह के गेम नहीं खेला करता सोनी, और जो मैं खेलता हूँ वो मैं हमेशा जीतता हूँ। शेरू मेरे साथ सब गेम खेलता है। हाँ, शेरू और तुम्हारी उम्र में ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं। हाशिम ने टीवी को ही देखते झुककर उसके बाल चूमे। क्या सोनी को पता है वो मामा के साथ छुट्टियों पे नहीं जा रही? हूँ, वो गेम में मसरूफ़ थी। गुड, मेरे 2-1 काम ख़त्म हो जाए फिर बाबा और सोनी छुट्टियों पे जाएंगे, ठीक? और शेरू भी जाएगा, और मामा भी, और मम्मी भी। मामा के अलावा सब जाएंगे। मामा के साथ सोनिया सर्दियों में चली जाएंगी। ओके, उसने सर हिला दिया। गेम मुश्किल होता जा रहा था। तभी हाशिम की निगाह अंदर आते शेरू पे पड़ी
جو نگاہ ملائے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے اسے پکارا، ہو سکتا ہے کل شادی آئے، میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ ہو تب۔ نوشیروہ پہلے زینے پہ رکا، مڑا نہیں، آہستہ سے کہا، اوکے۔ کیسا ہے سرمد؟ اور اس کے بھائی کے کیس کا کیا بنا؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے مگ سے گھونٹ بھرا۔ اسے بھی جواہرات کی طرح یقین تھا کہ شیرو دوست کے پاس نہیں گیا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ وہ نگاہ ملائے بغیر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ہاشم نے بھی بحث نہیں کی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور اسٹڈی ٹیبل تک آیا۔ جیب سے پیکٹ نکال کر میز پہ رکھا۔ اس میں عجیب سے ننھے ننھے ٹکڑے تھے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے دراز سے کھاری سگریٹ نکالا۔ اس میں پیکٹ میں رکھی منشیات مسل کر بھرنے لگا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ذرا سی لرزش تھی، پیشانی پہ پسینہ بھی تھا۔ لائٹر جلا کر سگریٹ کے کنارے کو سلگایا اور دوسرا کنارہ لبوں سے لگایا۔ سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی۔ کڑوا مادہ اندر اترتا گیا۔ سانس باہر خارج کی تو دھوئیں کے مرگلے ہر طرف بکھر گئے۔ اس کا دماغ ہلکا ہوتا گیا، ہر شے سے ہلکا، ہوا سے بھی ہلکا۔ دوسرا منظر، ناشتے کے بعد تیاری کی افراتفری پورے گھر میں پھیلی تھی۔ سیم بھاگ بھاگ کر اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سعدی آفس اور زمر کورٹ کے لیے واپسی پہ اس نے بڑے ابا کو لے کر اپنے گھر جانا تھا۔ وہ سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے تھے۔ حنین ان کے قریب بیٹھی، اخبار میں سے کچھ سناتی، ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ جب زمر ادھر آئی، حنین کی بولتی زبان ذرا دھیمی ہوئی، الرٹ سی ہو کر بیٹھی۔ زمر بھی ساتھ آ ٹکی۔ حنین نے اسے نظر انداز کیا۔ ماسٹرز کس سبجیکٹ میں کرنے کا ارادہ ہے حنین؟ جھک کر جوتے کے اسٹریپ بند کرتی وہ ساتھ بیٹھی نرمی سے پوچھنے لگی۔ حنین کے تنے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ لٹریچر میں یا عربی میں؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر رکی اور اضافہ کیا، بیچلرز میں بھی لٹریچر رکھا تھا نا؟ یہ تو اچھی بات ہے، تم اتنی ذہین ہو، کچھ بھی کر لو گی۔ وہ اب جھکی ہوئی دوسرا جوتا بند کر رہی تھی۔ حنین ذرا سا مسکرائی، ساتھ ہی وہ اخبار کے کونے کو عادتاً ناخن کے اندر رگڑ رہی تھی۔ مگر مجھے یاد ہے تم نے FSC میں بورڈ میں پوزیشن لی تھی اور انٹری ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے نمبر تھے، ٹاپ میرٹ بنتا تھا تمہارا، پھر انجینئرنگ میں کیوں نہیں لیا ایڈمیشن؟ حنین کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر زمر کو دیکھا۔ وہ اسٹرپ بند کر کے اٹھ رہی تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گردن دبا جاتے ہیں۔ اچانک سے دل پلٹ گیا تو BA میں داخلہ لے لیا۔ دل تو کبھی بھی پلٹ جاتا ہے نا پھوپھو۔ اس کا اخبار کا کنارہ رگڑتا ناخن مزید تیز ہو گیا۔ سر جھکا کر وہ بڑے ابا کو کوئی دوسری خبر سنانے لگی، البتہ اب کے انداز سست تھا۔ زمر نے جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ آخری فقرہ کہتے اس کی آواز میں نہ طنز تھا نہ تلخی، بس عجیب سی اداسی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر سعدی کے کمرے کے دروازے تک آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کالر اکڑے ہوئے اوپر کھڑے تھے اور وہ ٹائی کی گرے لگا رہا تھا۔ زمر ذرا سا مسکرائی، دروازہ ہولے سے بجایا، تو تمہارا کوئی آفس بھی ہے؟ گرے کھینچ کر اوپر لے جاتے وہ خفگی سے پلٹا اور کالر درست کیے۔
2 سال میں پہلی دفعہ چھٹی لی، وہ بھی صرف 2 ہفتے کی، اور باس سے چپراسی تک ہر بندہ گزرتے گزرتے تانا دے جاتا ہے، آپ تو ایسے مت کرے۔ اوہ، اور اتنی لمبی چھٹی کیوں لی؟ سعدی چپ ہو گیا۔ جج پہ آخری دنوں میں پریشر ڈالنا تھا، ماموں کو نکلوانا تھا، ہاشم بھائی کا لیپ ٹاپ ہیک کرنا تھا، جس کا موقع آپ کے توسط سے مل ہی گیا، اور اب ان فائلز کو کھولنا ہے، مگر چھٹی ختم۔ یہ سب صرف سوچا، جب بولا تو محض اتنا۔ کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا، اسی کو مکمل کرنا تھا۔ چلو پھر ویکینڈ پہ ملنے کا پلان کرتے ہیں۔ جی، آپ تو شادی میں نہیں آئیں گی نا؟ اس نے سرسری سا ذکر چھیڑا۔ وہ جو مڑنے لگی تھی چونک گئی۔ کس کی شادی؟ اب پورا رشتہ معلوم نہیں، مگر جس لڑکے کی شادی ہے وہ ہمارا بھی رشتہ دار ہے، اور اس حماد کا بھی۔ حماد اور کرن اس لیے تو آئے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے، وہ بھی ہوں گے شادی پہ، اور کرن کاردار خاندان کو بالخصوص بلوائیں گی، وہ سب بھی ہوں گے۔ سو ادھر آپ حماد کا سامنا نہیں کر سکیں گی، مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ کا کارڈ ادھر آیا تو میں نے امی سے کہا کہ پھوپھو کو نہ بھیجے، وہ نہیں آئیں گی۔ زمر کے لب بھیجے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے تندی سے دیکھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ آپ نہیں کر سکتی، تبھی تو خاندان میں کسی تقریب پہ نہیں جاتی۔ خیر، آپ نے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ بہت سمجھداری سے اس نے کہا، میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا، اور ویکینڈ پر وقت ہوگا پھر؟ وہ تیزی سے بولا۔ زمر نے بے دہانی سے ہاں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، مطلب آپ چلیں گی؟ میں دیکھوں گی۔ وہ رک کر بولی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب چلنا تھا۔ وہ نکلی تو سعدی مکمل تیار ہو کر نکھرا نکھرا سا باہر نکلا۔ لاؤنج میں بس بڑے ابا تھے، حنین سونے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ تقریب پہ جانے کے لیے مان گئی؟ بالکل، مسکرا کر کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور سامنے بیٹھا۔ بڑے ابا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم نے کیسے راضی کیا اسے؟ میں کہتا تو کبھی نہ مانتی۔ اب آپ کے پاس سعدی یوسف جیسا دماغ تھوڑی ہے۔ گھونٹ بھرتے وہ مسکرایا، پھر کچن کی طرف رک کر کے آواز لگائی، امی آپ ناشتہ لاہور سے لا رہی ہیں یا کچن سے؟ کچن سے، میں نے جوتے پھینکنا ہے تمہارے قد کا لحاظ کیے بغیر۔ وہ ٹیرے اٹھائے مصنوعی خفگی سے بولتی آ رہی تھی۔ سعدی نے افسوس سے دادا کو دیکھا۔ کوئی مانے گا کہ یہ خاتون میرے پیچھے میرے بہن بھائی کو میری مثالیں دیتی ہے؟ مجھے پتہ ہے اچھے سے، جلدی جلدی کا شور اس لیے مچاتے ہو کہ ناشتہ آدھا کرنا پڑے۔ اب اگر تم نے ختم نہ کیا نا سعدی، تو مجھے امی نہ کہنا۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی شکایت دادا سے لگا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بس سن رہے تھے۔ سعدی نے حسب عادت بس تھوڑا سا کھایا، پھر ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور بہت متانت سے ماں کو مخاطب کیا، اچھا ندرت بہن، اللہ حافظ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر ایک ہاتھ جڑ دیتی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔